अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं ताहिर चुगताई। नाजरीन, दुनिया के हवाले से अगर हम आजकल की अखबारात का मुताला करते रहें या हम इंटरनेट पर सर्च करें तो हमें बहुत सारे ऐसे नई नई चीज़ें मिलेंगी और हम हैरान हो जाएंगे उनको देखकर। हमें यूं लगेगा कि जैसे दुनिया अगले साल 2012 में एंड हो रही है। यूरोपियन जो साइंटिस्ट हैं, माहिरीन फलकियात हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जनाब एक सितारा जो है ज़मीन के साथ टकराने वाला है और उससे ज़मीन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपको आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे इस हवाले से आपको बताते चलें कि हमारा ईमान ये है कि एक मसीहा ज़मीन पर आएगा, उससे पहले जब ज़मीन तबाह हो रही होगी, और उससे पहले एक मसीहा ने आना है जो मुसलमानों को तमाम तर मुश्किलात से निकालेगा, और फिर क़यामत उसके बाद आएगी। इस ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और तमाम इंसान जो है मर जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मसीहा की आमद और निशानियां। जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में मसीहा के हवाले से बात कर रहे थे कि हम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, हम मुस्लिम उम्मा, अगर अंग्रेज जी कहते हैं कि 2012 में कायनात तबाह हो जाएगी, तो फिर उस मसीहा का वक्त कब है और वो कब आएंगे? क्योंकि बहुत सारी निशानियां सामने आती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं। कुरान की एक आयत है, वस्समाए वत्तारिक, सूरह तारक है, 30वें पारे में है, वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नजमुस साकिब, आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला। और इस सूरत में, ये जो कुरान की सूरा है, इसमें आखिर पे जो आखिरी आयात हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी, ना कोई उसका मददगार होगा, और जमीन की कसम जो फट जाती है, ये कलाम सच को झूठ से अलग करने वाला है। अब इस आयत को अगर हम देखें और इस पर गौर करें कि जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के हवाले से कसम खाते हैं, आसमान और रात के वक्त आने वाले उस चीज़ की कसम खाते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि तुम्हें इसका इल्म नहीं है, और वो आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला। तो क्या ये जो साइंसदान, जो अमरीकी साइंसदान या दुनिया के दूसरे जो साइंसदान हैं, जो माहिरीन फलकियात हैं, वो ये कहते हैं कि जो कॉमेट एलेनन आ रहा है, जिसने इस साल सितंबर में आना था, टाइम की जो वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी, वो अगले साल शायद किसी वक्त ज़मीन के साथ टकरा सकता है, और फिर उसके टकराने से ये है कि मशरक़ का कुछ हिस्सा जो है वो, जिसमें चाइना और न्यूजीलैंड और रशिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये जो सितारा ज़मीन की तरफ आ रहा है, जो शहाब साकिब ज़मीन की तरफ आ रहा है, इसके टकराने के बाद बहुत सारी निशानियां जो हैं वो क़यामत की और भी हैं। इसके टकराने से ज़मीन पर तूफ़ानी लहरें पैदा होंगी, समंदर किनारों से बाहर आ जाएंगे और ज़मीन पर ज़लज़ले बर्पा हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई हैं, उन निशानियों के हवाले से एक निशानी ये भी है कि जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक़ और मगरब और अरब के हिस्से में ज़मीन धंस जाएगी, और उसके धंसने से बहुत सारे इंसान जो हैं वो मर जाएंगे, और फिर उस दिन ज़मीन पर ज़लज़ले बर्पा हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो हमें एहसास ये होता है कि शायद वो वक्त आ चुका है कि जब ज़मीन पर वो सितारा आके टकराने वाला है, जिस हवाले से माहिरीन फलकियात कहते हैं कि इस साल या अगले साल किसी भी वक्त ज़मीन के साथ टकरा रहा है और उसके बाद ज़मीन तबाह हो जाएगी। लेकिन हमारा एक बिलीव है, हमारा ईमान है कि एक ऐसी पर्सनालिटी ने, एक ऐसे मसीहा ने, एक ऐसी शख्सियत ने इस दुनिया में आना है जिसने मुसलमानों को इस तमाम तर मुश्किलात से बाहर निकालना है। आज के प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्राम के दौरान हम ये बात करेंगे कि उस मसीहा का वक्त कौन सा है। 2012 में अगर ज़मीन तबाह हो जाती है और उसका बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है, तो क्या मसीहा को उससे पहले आना चाहिए था, या मसीहा को उसके बाद में आना चाहिए था, या उसके बाद वो आएंगे? और अगर वो उसके बाद आएंगे तो कितने लोग होंगे उनके साथ? क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं, माहिरीन फलकियात ये कहते हैं कि ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और ज़मीन में से बहुत सारे इंसान मार दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जो ज़लज़ले ज़मीन पर आएंगे। इस हवाले से हमारा जो ईमान कहता है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से निशानियां बताई हैं, बात कर रहे हैं हम उसी हवाले से। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि 10 निशानियां जब तक ना हो जाएं क़यामत नहीं आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये 10 निशानियां पूरी ना हो जाएं तो क़यामत नहीं आएगी। पहली निशानी है ज़मीन को धंसा देने वाला वाक़या, एक मशरक़ में, एक मगरब में और एक जज़ीरतुल अरब में। अब अगर ये सितारा ज़मीन के साथ टकराता है तो जो हमारे माहिरीन फलकियात ये कहते हैं कि ये सितारा चाइना को, न्यूजीलैंड को, जापान को और रशिया के कुछ हिस्से को निगल लेगा, ज़मीन में धंसा देगा। अगर आपने दुनिया के ग्लोब का मुताला किया हो तो ये तीनों ममालिक, चारों ममालिक मशरक़ में आते हैं, और अगर आपने उस ग्लोब को गौर से देखा होगा तो आपको एहसास होगा कि जहां मशरक़ शुरू होता है उसी की बैक पर, ग्लोब की बैक साइड पर, समुंदर को क्रॉस करके दूसरी तरफ मगरब का इख्तिताम होता है।
یعنی کہ یہاں پر اگر چائنا میں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے مغرب میں غروب ہو کے پھر چائنا میں یا جاپان میں سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے جاپان میں سورج نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ ستارہ جو زمین کی طرف آ رہا ہے، کومیٹ ایلن جس کو کہتے ہیں، اگر وہ اس سمندر کے بیچ میں گرتا ہے تو مشرق بھی ختم ہو جاتا ہے تو مغرب بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس طرف مغرب بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جڑا ہوا مشرق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات، یہ نشانی جو انہوں نے بتائی، یہ درست ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس دوران جو فرمایا کہ اس دن زمین پر زلزلے آئیں گے اور اس زلزلے سے مغرب میں، مشرق اور مغرب زمین میں دھنس جائیں گے اور ساتھ عرب کا ایک حصہ جو ہے جزیرۃ العرب کا، وہ بھی زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعہ جو اگلے سال ہے، شاید وہ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں وہ اگلے سال یہ واقعہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ ستارہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری نشانی بتائی قیامت کی، وہ دجال کا آنا ہے۔ تیسری نشانی ہے اس حوالے سے، ان نشانیوں کو پہلی ایک نشانی کو 3 پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو واقعہ دسانے کا ہے اس میں ایک مشرق کا ہے، ایک مغرب کا ہے، اور تیسری نشانی جزیرۃ العرب کے دسنے کی ہے۔ چوتھی نشانی دجال کی آتی ہے۔ پانچویں قیامت کی نشانی ہے دھوئیں کا اٹھنا۔ اب جو دھوئیں کا اٹھنا ہے یہ بھی بہت اس طرح کی بات ہے، دخان اس کو کہا گیا ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور دھوئیں کے حوالے سے قرآن میں بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جس دن دلوں کے بید، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ طارق میں 30واں پارے کی جو آیت تھی، اس حوالے سے اس میں بتایا گیا تھا کہ کلام سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ دھوئیں کے بارے میں کہا گیا کہ جس دن آسمان سے دھواں زمین پر آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ 40 روز تک زمین پر یہ دھواں قائم رہے گا، یہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دے گا۔ یہ نشانی ہے قیامت کی کہ جو باطل کو اور حق کو الگ کر دے گا۔ اس حوالے سے سورہ دخان میں بھی اللہ عز و جل نے باقاعدہ جو ہے وہ آیت ہے اور اس میں وہ بتایا ہے۔ اس کے بعد چھٹی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں نشانی ہے قیامت کی قوم یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ قرآن میں قوم یاجوج ماجوج کا ذکر بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں نشانی ہے دابت الارض، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا، عدن کی وادی سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صفا و مروہ سے وہ جانور نکلے گا، صفا و مروہ کی پہاڑیوں سے، اور پھر وہ جانور زمین پہ گھوم جائے گا، اور پھر وہ قیامت کی آخری نشانی وہ دجال کے بعد آنا ہے اس جاندار نے۔ 9ویں نشانی اور بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ سوچ لیں، یہ تصور کر لیں کہ جس طرح سائنسدان یہ کہتے ہیں، ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ جب زمین کے ساتھ وہ کومیٹ ایلن ٹکرائے گا تو اس سے زمین کے ایکسس میں فرق پڑ جائے گا، زمین اپنے محور سے تھوڑا سا سرک جائے گی۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ زمین اپنے محور کے لیے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے اور الٹا چلنا شروع ہو جائے تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور خدا کے آگے یہ چیز بعید نہیں ہے، اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ زمین اپنے محور پہ رک کر واپس چلنا شروع ہو جائے اور پھر اسی محور پہ چلے گی۔ تو یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ جب زمین کے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہو جائے گا، اور پھر صبح مشرق سے ہی طلوع ہوگا، پھر دوبارہ صبح مغرب سے طلوع نہیں ہونا ہے۔ اور ایک اور کہ آگ کے عدن کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی، ملک عدن کی گہرائی سے اس کی ان گھاٹیوں سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ وہ آگ ہے کہ جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ کو اس حوالے سے احادیث کا حوالہ دیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ مسیحا کی آمد اور نشانیاں کہاں تک درست ثابت ہو چکی ہیں۔ مسیحا جس کی ہم بات کرتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اس پر تمام ائمہ کرام متفق ہیں، اور کچھ لوگ جو آج کے دور کے کچھ لوگ ائمہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پہ متفق نہیں، جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مغالطے کا شکار ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بتاؤں گا ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور پھر اس سے پہلے کیا کیا نشانیاں ہوں گی۔ جس طرح ہم نے کومیٹ ایلن کا ذکر کیا، اور ہم نے ذکر کیا کہ شاید یہ اگلے سال آ سکتا ہے زمین پر، جس سے زمین پر دسا دینے والے واقعات ہوں گے قیامت کی نشانیوں، تو امام مہدی علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد ان کا ظہور ہونا ہے، یعنی کہ اگلے سال جو ماہرین فلکیات کہتے ہیں اگر وہ واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے جو مسیحا ہیں، جو مہدی علیہ السلام جنہوں نے آنا ہے اور پھر ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ان کے سارے واقعات جو ہیں اس واقعے کے بعد ہوں گے۔ اس وقت تک کتنے واقعات درست ہو چکے ہیں اس کائنات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے دور میں فرمایا یہ کہ ایک صبح حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے، پھر منبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر پڑھانے کے بعد پھر منبر پہ تشریف لے گئے اور پھر عصر تک قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے۔
پھر عصر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر مغرب تک قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے اور یہ سلسلہ عشاء تک چلتا رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں اور کتنی زیادہ نشانیاں میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز بتائی، جو نشانیاں بتائیں، اس حوالے سے وہ پرسنالٹی کون ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک 30 کے قریب جھوٹے کذاب نہ آ جائیں اور ہر ایک رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ان میں ایک دجال ہوگا جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دو جھوٹے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے، ایک ان کی زندگی میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انجام کو پہنچا، دوسرا مسیلمہ کذاب جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انجام تک پہنچایا۔ تیسرا مختار بن ابی عبید ثقفی، یہ وہ شخص تھا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل، ان کی شہادت کے بعد اہل بیت سے محبت کا نعرہ لے کر کھڑا ہوا اور یزید سے انتقام لینے کے لیے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس شخص نے شہرت پائی اور پھر یزید کے ساتھ جو زیاد اور دوسری جو اس کے سپہ سالار تھے ان کے ساتھ جنگ بھی کی اور باقاعدہ ایک حصے پہ قبضہ بھی کر لیا۔ پھر جب اس نے شہرت حاصل کر لی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے، تو پھر اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ایک مسلمان شخص تھا اور بالآخر بری موت مرا، اسی طرح جس طرح یزید کے دوسرے ساتھی بری موت مرے۔ اس کے بعد حارث کذاب نے عبد المالک بن مروان کے دور میں خلافت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ شخص نبوت کے دعوے پہ پہنچا اور اس کے بعد پھر وہ انجام کو پہنچا۔ عہد عباسیہ میں کائی کذاب ظاہر ہوا اور برے انجام کو پہنچا۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ تو آج تک جو ائمہ اکرام جس پر متفق ہیں، جو لوگ آج کے علماء اکرام جس پر متفق ہیں کہ 18 جھوٹے نبی اس زمین پر آ چکے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، اور اس کے بعد آنے والوں میں سے ابھی 12 نبی جو ہیں انہوں نے آنا ہے، اور ان میں ایک دجال ہوگا، یعنی کہ دجال وہ آخری ہے جس کے حوالے سے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور کہا ہے کہ اس نے آنا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم دجال کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کذابوں کے حوالے سے بتایا تھا تو 18 کذاب آ چکے ہیں، یہ نشانی درست ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری نشانی مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مال بکثرت ہو جائے گا، آدمی مال زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نکلے گا مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا یا صدقات لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الزکوٰۃ میں 1411ویں حدیث سے۔ اس حوالے سے یہ پیش گوئی بھی ایک وقت میں، اس وقت کہتے ہیں کہ درست ہوگی کہ جب مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے اس کائنات میں اور انصاف قائم کریں گے، اور وہ انصاف اس طرح ہوگا کہ تمام مال و دولت کی برابر تقسیم ہوگی اور اس تقسیم کے دوران کوئی بھی شخص غریب نہیں ہوگا، تو پھر زکوٰۃ اور صدقات لینے والا کائنات پر کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اسی کا ایک حصہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اصحابہ کرام کے دور میں، کہ جب اس دور میں ایک ایسا دور گزرا اصحابہ کرام کے دور میں، عدل و انصاف دنیا پہ قائم تھا اور پھر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ تیسری نشانی بیت المقدس کی فتح ہے۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ پہلی بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت اختیار کر جائے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ تیسری پھر مال کی کثرت ہوگی، اگر کوئی کسی کو 100 دینار بھی دے گا تو اس پر اگلا شخص لینے والا ناراض ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو برا لگے گا۔ 100 دینار اس زمانے میں بڑی بات تھی۔ آج کے دور میں یہ چیز سب سے عام ہے، اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ بھی ویسے دینے کی کوشش کریں، مدد دینے کی کوشش کریں تو وہ شخص ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی باقاعدہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا فتنہ اتنا عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ بچے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آیا ہو۔